अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद रहमत सार में कराची स्टूडियो से आपका खैर मक़दम है। लाहौर स्टूडियो से अल्हम्दुलिल्लाह इस नशरियात का आगाज़ किया जाता है और उसके बाद फिर हम कराची स्टूडियो से एक ऐसी कहकशां के साथ हाज़िर होते हैं कि जिसमें उलमा हज़रात होते हैं, मुफ्तियान दीन होते हैं, सनाखा हज़रात मौजूद होते हैं। आज इंतहाई अहम मौजू पर हम बात करेंगे और आम तौर पर ये देखा गया है कि आप सोशल मीडिया पर देखें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखें तो इस पर सिविल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बात की जाती है और बहुत ज़्यादा इसको मौजू बहस बनाया जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इस्लामी तालीमात की रोशनी में इस मौजू को देखा जाए तो बहुत सी हमें हमारे लिए राहें नज़र आती हैं कि जिसमें हमें तालीमात नज़र आती हैं इस्लामी शहरी के हुकूक़ व फ़राइज़। और इस्लाम की जो तालीमात है बुनियादी तौर पर वो हमें एक तमद्दुन की तरफ, एक ऐसे आइडियल इस्लामिक सोसाइटी की तरफ लेकर जाते हैं इस्लामी अहकामात के मालूम होता है। फिर ये अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अहद मुबारक है, हज़रत उमर फ़ारूक का है, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो कि उमर सानी कहलाते हैं। तो अगर इन अदवार पर हम नज़र डालें तो मालूम होता है कि शहरी को कितने हुकूक़ हासिल हैं। आज हुकूक़ की बात अगर की जाए, हर शख्स अलमबरदार नज़र आता है, जनाब शहरियों को ये हुकूक़ मिलने चाहिए, शहरियों को ये हुकूक़ मिलने चाहिए। मैंने इब्तिदान जो बात अर्ज़ की इस्लामी तालीमात की रोशनी में, आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस्लामी ममालिक में तो शहरियों को वो हुकूक़ नज़र नहीं आते मिलते हुए, लेकिन गैर मुस्लिम मुआशरे में, गैर मुस्लिम ममालिक में ये बात ज़रूर कही जा सकती है कि शहरियों को वो हुकूक़ मिले हैं। अच्छा, अब यहाँ ये बात भी है कि अगर शहरियों को हुकूक़ मिले हैं तो क्या शहरियों के कुछ फ़राइज़ भी हैं? हम अगर हुकूक़ की बात करते हैं तो फिर बहुत से फ़राइज़ भी हमारे सामने, जिसे ज़िम्मेदारियों के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए कि क्या हम उन ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। चूँकि रियासत जब फैसिलिटेट करती है और आपको सहूलत बहम पहुँचाती है तो उसमें फिर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ इनफरादी तौर पर मुआशरे के हर फ़र्द पर जो है वो आयद हो जाती है कि आया किस तौर पर उसको एक शहरी के तौर पर, बेहतरीन शहरी के तौर पर जो है उस मुआशरे को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करना है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि आया जो रियासत की ज़िम्मेदारियां हैं वो क्या हैं और शहरी की जो ज़िम्मेदारियां हैं और उसके हुकूक़ जो हैं वो क्या है। और इस्लामी तालीमात की रोशनी में जो मैंने अदवार बताए उन मुआशरों में, और वो भी मिसाल हमारे सामने है कि ज़कात देने वाले तो मौजूद नज़र आते हैं, ज़कात लेने वाला कोई मौजूद नहीं होता, तो क्या खूबसूरत मुआशरा होगा। लेकिन आज हमें वो ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ वो किताबी बातें हैं और वो कोई ऐसा मुआशरा है कि जो हमारी सोच और हमारी फ़िक्र में आता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन वाकई ज़मीनी हक़ाइक़ में चीज़ है कि ये चीज़ हो चुकी है। आज हम अगर उन तालीमात से दूर होकर आज हम ये कहें कि जनाब मगरिब में ये नज़र आ रहा है और ये तरक्की, और इनफरादी तौर पर अगर कोई बेरोज़गार है तो जनाब उसको वजीफ़ा मिल रहा है, अगर कोई माजूर है तो उसको वज़ाइफ मिल रहा है, अगर कोई बीमार है तो उसको फैसिलिटेट कर रही है रियासत, वो सब ठीक है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं इस्लाम ही की तालीमात से ली गई हैं। तो आज हम इंशाअल्लाह बात करेंगे शहरी हुकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से। इंतहाई अहम मौजू है, इसको देखिएगा भी और अपनी ज़िम्मेदारियों पर भी गौर कीजिएगा कि हम कहाँ कहाँ कोताही कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ मारूफ़ आलिम-ए-दीन अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरानी साहब, एक ऐसे आलिम-ए-दीन माशाअल्लाह जो वक़ी मुताला रखते हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। जब तशरीफ़ लाते हैं माशाअल्लाह, मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह साल का साथ है और कई प्रोग्राम्स किए आपने, कमाल अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते। तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा मुमताज़ मारूफ़ आलिम-ए-दीन, एक ऐसे आलिम-ए-दीन माशाअल्लाह जो वक़ी मुताला रखते हैं और बहुत माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज़ में कुरान और हदीस की रोशनी में, तारीख़ इस्लाम की रोशनी में जवाबात इनायत फरमाते हैं। अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए एक ऐसी शख्सियत को जो जिनकी गुफ्तगू में फ़लसफ़ियाना रंग भी होता है और एक फ़िक्री नुक्ता नज़र आपका हर मैं समझता हूँ टॉपिक पर हम देखते हैं और बहुत वक़ी मुताला रिसर्चर हैं माशाअल्लाह, डॉक्टर सैयद महबूबुल हसन बुखारी शाह साहब तशरीफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। और हमारे सना खानों में सकलैन रशीद, एक खूबसूरत आवाज़ और खुश इल्हान सना खां मौजूद हैं और उनके साथ उज़ैर अज़ीज़ी, एक सॉफ्ट वॉइस, खूबसूरत आवाज़ तशरीफ़ फरमा। और एक और आवाज़ का आज इजाफ़ा हुआ है कि जिन्हें आप सुनेंगे तो यकीनन पसंद करेंगे, दानिश अहमद साबरी तशरीफ़ फरमाएँ। तीनों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शहरी हुकूक़ फ़राइज़ के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इब्तिदान जब इसका हम एक पस मंज़र बयान कर चुके हैं तो हम चाहेंगे कि इसका बुनियादी एक ऐसा पहलू आपके सामने आ जाए इस गुफ्तगू का कि बाद में जो आने वाले सवालात हैं वो उसके लिए मज़ीद
اضافہ ثابت ہوں، بہتر طور پر اس میں مزید جہتیں سامنے آ جائیں۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، کسی ریاست کی کیا ذمہ داری ہیں شہریوں کے حقوق کو دینے کے حوالے سے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے، کیا کہیے گا اس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ریاست کی اپنے شہری کو جو دی جانے والی فیسلٹیز ہیں اور سہولیات ہیں، ان میں 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ جی ایک امن و امان، ٹھیک ہے، دوسرا عدل و انصاف، اور تیسرا فریڈم، آزادی۔ فریڈم، ٹھیک ہے، اب امن و امان میں ہم دیکھیں گے کہ کس چیز کے لیے امن ہے، تو انسان کی جو جان ہے اس کا تحفظ، اس کو امن ہونا چاہیے۔ انسان کا جو مال ہے اس کو امن ہو، اس کا تحفظ ہونا چاہیے، اور انسان کی جو عزت ہے اس کو امان ملنی چاہیے۔ بالکل ملی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ تمہاری جان بھی دوسرے کے لیے حرام کر دی گئی ہے، تمہارا مال بھی دوسرے کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، کیا بات، اور تمہاری عزت بھی دوسرے کے لیے حرام کر دی گئی ہے، یعنی کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی امن ہی امن ہے، امن اسلام ہی کی امن تعلیمات، اللہ تو یہ امن و امان اسلام عطا فرماتا کیا ہے۔ بات۔ اسی طرح عدل و انصاف، تو عدل و انصاف میں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کفر کے ساتھ تو پنپ سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں پنپ سکتی ہے۔ تو ایک معاشرے میں ایک شہری کو مکمل عدل عطا کرنا، انصاف عطا کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور نمبر 3 آزادی۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہبی اعتبار سے بھی آزاد ہو، اپنے معاشی اعتبار سے بھی آزاد ہو، اپنے انفرادی سطح پر بھی آزاد ہو، اجتماعی سطح پر بھی آزاد ہو۔ لیکن اس آزادی کو مادر پدر آزادی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ میں یہ بھی اب یہ جو آزادی ہے نا، یہ کھلی آزادی نہیں ہے، یہ کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل ہے، صحیح، حدود و قیود کے اندر۔ جی بالکل۔ ہمارے ویسٹ میں اگر دیکھا جائے نا تو انہوں نے معاشرے میں ایک فرد کو جو آزادی دی ہے، اس آزادی کی وجہ سے، ایک شخص کی آزادی کی وجہ سے اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک، لیکن اسلام نے اتنی معتدل تعلیم دی ہے کہ حقوق بھی دیے، آزادی بھی دی ہے، لیکن وہ آزادی ایسی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اجتماعی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہو، یا اجتماعیت اتنی آزاد نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کسی شخص کے فردن جو حقوق ہیں، انفرادی جو حقوق ہیں، ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو۔ آپ دیکھیں کہ حیا کے معاملات ہیں، بے پردگی کے معاملات ہیں، اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ویسٹ نے ان کو مکمل ایک، جیسے مادر پدر کا آپ نے لفظ بولا، آزادی دے دی، بظاہر ایسا لگتا ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے وہاں پہ جب یہ آزادی دی۔ اب یہ بھی ماضی کی بات ہو گئی، اب وہ بھی اس پر سوچ رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ ہی آزادی۔ بہت اچھی بات ہے آپ نے، یہ جو آزادی جسے مادر پدر آزادی سمجھا گیا، اور ایک بے ہنگم سی صورتحال، اس میں یہ نظر آتا یہ ہے کہ جیسے اسلامی تعلیمات، لوگ جو مسلم معاشرے کے رہنے والے ہیں، وہ اگر مغرب میں رہتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تربیت کے حوالے سے کہ ایسا ماحول نہ ملے ان کو۔ بار صورت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو اس اہم موضوع پر مزید سوالات انشاءاللہ پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ شہری کے حقوق و فرائض پر آج بات ہو رہی ہے، اور علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب، علامہ حافظ اویس احمد صاحب، اور ڈاکٹر سید محبوب الحسن شاہ بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے سوالات ان کی خدمت میں پیش کروں گا بہت اچھے انداز میں۔ علامہ صاحب نے جو بنیاد فراہم کی ہے اس سے ہم بہت سی جہتیں سامنے آ گئی ہیں کہ آیا وہ اور کون سی باتیں ہیں۔ اچھا، اسلامک سوسائٹی، ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اسلامک سوسائٹی بنیادی طور پر میوچل انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتی ہے، یعنی کہ باہمی امداد پر، باہمی ربط اور امداد کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ظاہر قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور اسیاں کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو جو ریاست باشندوں کو جو سہولت فراہم کر رہی ہے، اس کی جو ذمہ داریاں اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے اسلامک سوسائٹی میں، کچھ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، بہت بنیادی مسئلہ ہے، اور اکثر اوقات اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ افراط و تفریط کا ریاست بھی شکار ہوتی ہے، اور بعض اوقات شہری بھی اس حوالے سے افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی اور بنیادی بات تو اصولی طور پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دی کہ تعاون انسانوں کو ملاتا بھی ہے، اور اگر وہ تعاون خیر کے لیے ہو تو وہ تعمیری ہوگا، اور اگر وہ تعاون شر کے لیے ہو تو
تو پھر وہ تخریبی ہوگا۔ ہاں بالکل، ریاست کا قیام اس تعاون کو تعمیری ایکٹیویٹیز میں یا تعمیری لحاظ سے اس کو چینلائز کرنے کے لیے ریاست کا وجود ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ جیسے بعض خوارج کا یہ خیال تھا کہ ریاست کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ریاست کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بغیر وہ نظم و نسق قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر آپ مزید آگے جائیں تو اس ریاست کے قیام کے لیے آپ کو تعاون درکار ہے۔ اس حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا خیال یہ ہے کہ انسان فطرتاً کوئی معاون نہیں ہوتا، لہٰذا ریاست اب ضروری ہو گئی کہ لوگوں کو ایک خاص نظم و ضبط میں چلانے کے لیے آپ ریاست کے قوانین کے مطابق ان میں تعاون باہمی قائم کریں گے، تاکہ جس اجتماعیت کی اس سے پہلے گفتگو ہوئی اس اجتماعیت کو قائم کیا جائے۔ تو ریاست کا اب بنیادی مقصد کیا ہو گیا کہ تعاون کو تعمیری لحاظ سے، اور اگر کوئی شخص اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت اس تعاون میں معاون ثابت نہیں ہو رہا تو ریاست اپنے قوانین کے ذریعے سے اس تعاون کو زمین پر ممکن بنائے گی۔ اچھا، اس کے بالکل برعکس ایک اور طبقہ بھی ہمارے ہاں علماء اور فقہا کا رہا، جن کا خیال یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے، جیسے کہ امام ماوردی ہیں، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے معاون ہی ہے، لہٰذا اگر امام ماوردی کا مسلک ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی ریاست اس تعاون کو اس انداز میں چینلائز کرے گی اور اس کا کام بہت آسان ہو جائے گا کہ وہ کس طرح ریاست کے اندر یعنی معاشرے کے اندر نظم و نسق رکھے گی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں شہریوں کی طرف۔ شہریوں کو کیوں ضروری ہے کہ وہ یہ ممکن بنائیں کہ ریاست کے ساتھ تعاون کریں اور نظم و ضبط قائم کریں؟ تو اس حوالے سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تعاون اس لیے درکار ہے کہ جب تک وہ اجتماعی سانچہ نہیں ہوگا، وہ ڈھانچہ نہیں ہوگا جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا کہ آپ اللہ رب العزت کے دیے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ایک خاص نظم کے ذریعے سے اس کی پابندی کریں۔ مثال کے طور پر جیسے رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا اہتمام ہے، اسی طرح فرض کریں کہ ایک عام چلن یہ چل جائے کہ آپ بزرگوں کے حقوق کو تلف کرنا شروع کر دیا، یا فرض کریں کہ ایسا ہونا شروع ہو جائے کہ ایک طرف سے لوگ آئیں ہجرت کر کے کسی خاص بیماری کے پھوٹنے کے اوپر، اور پھر دوسرے معاشرے کے لوگ چند جو ان میں مفسد ہوتے ہیں وہ ان کے حقوق کو تلف کرنا چاہیں، تو اب ریاست اپنے قوانین کے ذریعے سے یہ ممکن بنائے گی کہ اس اجتماعیت کو قائم کرے، اور اس اجتماعیت کا جو اصول ہے، جو منبع ہے، وہ ہوگی شرع، یعنی اللہ رب العزت کا دیا گیا قانون، اور جو کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یعنی اپنے پیریڈ کے اندر اس کو نافذ بھی کیا، اور پھر خلفائے راشدین المہدیین نے اگلے 30 سال کے اندر اس کو خوب پھیلایا بھی، اس کو گہرا بھی کیا، اس کو مضبوط بھی کیا، اس کو کردار کا حصہ بھی بنایا۔ تو اس انداز میں دیکھا جائے تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو کہ اجتماعیت کو اس انداز میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جس کے نتیجے میں نظم و نسق بھی قائم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بہت عمدہ۔ اچھا، جب حقوق و فرائض کی بات ہوئی اور قرآن نے اور شریعت نے جو ہمیں حقوق دیے اور ایک ریاست کی جو ذمہ داریاں، بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز نے ماشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی۔ اچھا، چونکہ اس کا ایک حسن یہ ہے رحمت سحر کا کہ اس میں فقہی نوعیت کے سوالات بھی ساتھ ساتھ ہم شامل کیے دیتے ہیں، تاکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم عمومی طور پر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں اسٹریٹ لائٹ کا، یار آج نشانہ لگاتے ہیں، یہ والی لائٹ نہیں لگی، آج اس کو توڑیں گے بلب کو۔
تو یہ اسٹریٹ لائٹس کو نشانہ بنانا، سرکاری املاک کو نشانہ بنانا، سڑکوں کو، یعنی کہ ٹائر جلا دیے، سڑک خراب ہو گئی، اب تو آنے جانے والوں کے لیے مسئلہ بن گیا، پانی کھڑا ہو گیا. تو اس طریقے سے یہ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور اس طریقے سے جو سب کے لیے سہولت ہے ان تمام چیزوں کو نقصان پہنچا کر اپنا شوق پورا کرنا، اس حوالے سے کیا شرعی حکم ہے، اس کی مذمت کس انداز میں کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جب ہم شہری حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بنیادی سوال ہے کہ جو ہماری اپنی ہی منفعت کے لیے اور پوری قوم کے فائدے کے لیے جو چیزیں لگائی جاتی ہیں وہ یقیناً کسی ایک کا پرسنل اس پر حق نہیں ہے، لیکن فائدہ سب کا ہے، فائدہ سب کا ہے، اور اسی بات کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو قومی مفادات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے اس قوم کا ایک امیج بھی قائم ہوتا ہے دیگر اقوام کے سامنے، اور خود اپنے درمیان تربیت کا بھی امیج پوری قوم کا ثابت ہوتا ہے کہ جناب یہ پوری قوم ایسی ہے. ایسا ہی پوری قوم کا امیج بھی اس سے وابستہ ہے، اور ایک اس کے اندر تربیتی پہلو بھی نظر آتا ہے. یعنی جو چند لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ایک طرف امیج بھی خراب ہو رہا ہے، ایک طرف کچھ نئے نو وارد لوگ اس سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے. بالکل. تو یہ دیکھیں نا کتنا یعنی کہ ملٹیپل یعنی کہ ایک نقصان ہے جس کی کئی جہتیں ہو جاتی ہیں نقصان کی بھی. تو اس لیے اس کی کسی طرح بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ناجائز بھی، حرام بھی کہا جائے، اور قابل سزا جرم ہونا چاہیے، قابل مذمت ہر طور، قابل مذمت بھی، اور اس کو گورنمنٹ اس پر سخت سزائیں نافذ کرے تاکہ اس کی روک تھام ہو سکے. اور ایک چھوٹی سی اس کے لیے مثال یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مجاہدین کو مختلف قبائل کی طرف جب جنگوں کے لیے جہاد کے لیے روانہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے وہاں جاؤ تو درخت نہ کاٹنا وہاں کے. اب آپ دیکھیں وہ غیر قوم ہے لیکن درخت چونکہ ایک منفعت ہے، بالکل ایک قومی مفاد ہے، سب کا ایک فائدہ ہے. تو اسی پر ہم قیاس کر کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ چاہے درختوں شاہراہوں پر لگے ہوئے، خود وہ شاہراہ ہو یا پھر اسٹریٹ لائٹس وغیرہ ہوں، یعنی اپنے ہاتھوں سے لگائی یا قدرتی طور پر وہ چیزیں اگی ہیں، اس کا جس کا بالکل تو سب سے فائدہ ہے، حسن وابستہ ہے ملک و قوم کا، لہٰذا اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور کسی طرح بھی اس میں ہمیں لچک نہیں دکھانی چاہیے، والدین کو بھی اچھی تربیت کرنی چاہیے اور ریاست کو اسی خوب نگرانی کرنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر لائٹ لگی ہوئی ہیں یا درخت لگائے گئے ہیں تو وہ سب کی سہولت کے لیے. آپ کا غصہ تو چند لمحوں کا ہے، وہ اتر جائے گا، آپ شاید کسی لائٹ کو نقصان پہنچا دیں گے، سڑک کو، لیکن وہ دوسروں کتنے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا آپ کا اندازہ نہیں ہے. اچھا، آج چونکہ شہری حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو قانون کی پابندی کے بغیر ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، جیسے مفتی علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات ارشاد، جو کہ عام معروف قول یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ کوئی بھی جو ہے حکومت جو ہے وہ جو ہے ظلم پر جو ہے نہیں چل سکتی، ظلم کے ساتھ چل سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں. اچھا، یہ تو خیر بہت معروف قول ہے، لیکن قوانین کی پابندی کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا جس طرح ایک عام شہری پابند ہے قوانین کا، کیا اسی طرح وی آئی پیز کو بھی ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب ٹریفک جا رہا ہوتا ہے، ایمبولینسز میں جب مریض ہوتے ہیں تو ٹریفک بالکل جیم ہوتا ہے، آگے کوئی وی آئی پی ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ سارا ٹریفک رکا ہوا ہوتا ہے. اب یہاں پر پوچھنا یہ ہے اور جاننا یہ ہے کہ آیا قوانین کا اطلاق کیا وی آئی پیز پر اور عام شہری پر بدستور ایک طرح ہوتا ہے یا ان میں بھی کوئی فرق ہے؟ کیا فرمائیے گا تفاوت کے حوالے سے؟ ایک مثالی ریاست اور ایک صالح ریاست کے اندر یہ ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی ہو اور قانون سب کے لیے برابر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ تم سے پہلے کی قومیں اس وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تھا تو وہ اسے سزا دیتے تھے، اور اشرافیہ میں سے کوئی صاحب اثر شخص اگر جرم کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا اور اس کے لیے قانون الگ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے کوئی فرد نہیں رئیس بھائی، قوموں کی قومیں ہلاک ہو گئیں، یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو اس لیے قانون کی نظر میں دیکھیں دیگر اعتبار سے مساوات معاشرے میں آپ دیکھیں کہ بھئی اللہ رزق کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ اللہ کی دیتا تقسیم ہے، ہے، اللہ کی تقسیم ہے. عہدے کوئی بڑے عہدے کا ہے، کوئی چھوٹے عہدے کا ہے، وہ ساری چیزیں، لیکن وہ کون سی ایک ایسی تسبیح ہے، یہ ایک ایسا پیرامیٹر ہے، یہ ایک ایسا معیار ہے جس کے نیچے سب برابر ہوتے ہیں، تو وہ قانون ہی کا معیار ہے.
قانون سب کے لیے برابر ہوگا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مثالی ریاستیں ہیں یا جو مثالی ادوار ہیں، جیسے خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کھڑے ہو کر یہ پوچھ سکتا ہے کہ کپڑا سب کو برابر ملا ہے تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا کہ آپ کا قد بھی لمبا ہے اور ہمارے کرتے نہیں بنے. اور یہ حاکم وقت کا دیکھیں، یہ حاکم وقت ہے، اور احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں اپنے آپ. وہ اپنے آپ کو پھر عدالت میں پیش کرتے ہیں اور بیٹا آ کے یہ اقرار کرتا ہے اور وضاحت کرتا ہے کہ ہاں میں نے بھی اپنا کپڑا والد کو دیا تھا. تو یہ آپ دیکھیں نا وی آئی پیز کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے. اور وہ جس بادشاہ نے تھپڑ مار دیا تھا حرم میں ایک غریب شخص کو، اور وہ غریب شخص حضرت عمر کے پاس آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا بلاؤ اس بادشاہ کو جو ایک ریاست کا بادشاہ ہے، ولی عہد ہے اور نیا نیا مسلمان ہوا ہے، مصر کا گورنر. ہاں. تو آپ نے کہا کہ بھئی اس کو تھپڑ مارو. کہا مجھے تھپڑ؟ بولا میں، اس نے دھمکی کے انداز میں کہا کہ واپس چلا جاؤں گا اپنے دین. بولا تم جا کے جس دین میں پناہ لینا چاہتے ہو لے لو، تمہیں وہاں اس کی اجازت مل سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کے دین میں آپ کو اس پروٹوکول کی اور اجازت. سیدنا عمر فاروق جب ممبر پر مہر کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تو باہر سے عورت نے آواز لگائی. بالکل. کہ آپ ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن میں عطا اور فرمایا. حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ امیر المومنین نے خطا کی اور ایک عورت نے صحیح بات کی. اللہ. تو یعنی جو اچھا، یہ ٹرانسپیرنسی بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں آپ، سب سے بڑی بات ہے جو صحیح بات ہے وہ سب کے لیے ہے، جو غلط ہے وہ سب کے لیے، اور اس کی ہزاروں مثالیں خیر و ادوار سے پیش کی جا سکتی ہیں. تو آج ہم میں سے اگر کوئی ایسا شخص ہے، اور یہ صرف ایک حکومتی عہدوں کی بات نہیں ہے، جس کے پاس تھوڑا پیسہ زیادہ ہے وہ اپنے لیے ایک الگ قانون چاہتا ہے، بالکل. جس کے پاس گاڑی ہائی لیول کی ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں الگ قانون چاہتا ہے، اس کے ساتھ اپنے گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہے، ایک منفرد مقام دیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہت اچھی بات. اس نظام سے بالا تر نہ سمجھیں. اگر یہاں انصاف نہیں ہوگا تو اللہ قیامت کے دن ضرور انصاف. بے شک. اور یہی لوگ جب دوسرے ممالک میں جا رہے ہوتے ہیں تو ٹریفک کی پوری پابندی کر رہے ہوتے ہیں، تمام ان قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس ملک کے قوانین ہوتے ہیں. لیکن جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ارے تمام قوانین بالائے طاق رکھ کر ہمارے اپنے قوانین ہم جو بنائیں گے اور ہم اپنے اختیارات کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ سب سے بڑا ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی معاشرے کی خرابی میں جو عمل ہے وہ ہماری فکر کا ہے، جسے ہمیں درست کرنا چاہیے. اچھا، خیر مقدم ہے آپ کا جناب، اور دوران وقفہ بھی گفتگو جاری و ساری رہتی ہے ہماری. میں ڈاکٹر محبوب الحسن بخاری صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ اربنائز سوسائٹی کا حوالہ ہے تو ظاہر ہے مفادات اور معاملات بہت سے جو ہیں یکجا نظر آتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے جو اجتماعی مفادات کی بات اگر ہم کریں تو اس میں یعنی کہ فیسلٹیز کے حوالے سے بجلی کا ہے، پانی کا ہے اور بہت ساری چیزوں کا استعمال ہے. اگر اس کا بے دریغ استعمال کیا جائے تو کیا کسی ایک طبقے کی حق تلفی بھی ہوتی ہوئی نظر آتی؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ تو اندھیرا ہے اور بعض جگہ اتنی روشنی، ایسا لگ رہا ہے کہ ساری وہاں کی جو سہولت ہے وہ اسی ایک شخص کے لیے. اور اسی طرح پانی کا بھی استعمال، پانی کا بھی بے دریغ استعمال کہیں نظر آتا ہے، کہیں بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. یہ وہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. کیا آپ فرمائے گا اس حوالے سے، کیا اس طریقے سے بے دریغ استعمال کرنے سے کسی ایک طبقے کی حق تلفی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے معاشرے میں؟ دیکھیں، بہت ہی اہم سوال اس لحاظ سے ہے کہ ہماری قوم، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، کہ نہایت غیر محتاط اور غیر ذمہ دار ثابت ہوئی ہے مختلف مراحل کے اندر. اچھا، اور دوسری بات میں ایک جملہ یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے ملک کے حوالے سے بعض اوقات یہ تاثر جاتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ نظم و نسق کے مسائل ہیں. تو اس حوالے سے ایک عام مشاہدے کی بات یہ ہے کہ جہاں ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں اور جہاں پر ان کی قوت نافذہ یعنی بہت گہری اور اچھی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ قانون کی پاسداری کو ممکن بناتی ہیں ریاستیں. انفارچونیٹلی ہمارا ملک ان میں شمار ہوتا ہے جہاں پر قانون کی اس انداز میں پاسداری نہیں کروائی جا سکتی اسٹیٹ مشینری کی طرف سے. تو یہ مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مختلف فیسلٹیز اور یوٹیلیٹیز کی آپ نے بات کہی، تو ایک عمومی قاعدہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ اسراف سے ہمیں بچنا چاہیے، تبذیر سے ہمیں بچنا چاہیے. یعنی جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ پانی کی صورت میں ہیں، غذا کی صورت میں ہیں، لباس کی صورت میں ہیں یا دیگر،
تو ان کا استعمال اگر ضرورت کے مطابق ہے اور اس میں آپ ضائع نہیں کر رہے تو یہ درست ہے، لیکن اس سے جیسے ہی آپ اس حد کو پھلانگیں گے تو وہ ناپسندیدہ ہے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اچھا، ایک اور جو سینس بہت زیادہ پریویلنٹ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور بالخصوص یہ جو سرمایہ دارانہ معاشرے ہوتے ہیں، کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں، کہ بھائی ہم تو ان سروسز کو پے کرتے ہیں، بالکل، تو جب تک ہم پے کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ تو دیکھیں، پے کرنے کے حوالے سے بھی یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں تو ان کا بے جا استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اس طرح کا استعمال کہ جس میں اسراف آ جائے، تبذیر بلا جو شبہ لفظ استعمال کیا آپ نے، بالکل۔ یعنی بلا شبہ یہ آپ پے کر رہے ہیں، لیکن یہ پے بھی ایسا کر رہے ہیں کہ جو مال کا ضیاع ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ انہیں ضائع کرنا چاہیے۔ اب وہ پہلو بھی بالکل ضرور ملحوظ خاطر ہے کہ جب آپ یوٹیلیٹیز کا ایکسیسو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دراصل کئی لوگوں کو محروم بھی بنا رہے ہوتے ہیں اس سہولت سے۔ اور جو کرائسس پاکستان کے اندر بجلی کے حوالے سے گزشتہ چند سالوں سے رہا، اس میں ہم جانتے ہیں کہ وہ طبقہ جو افورڈ کر سکتا ہے، جس کے پاس بے شمار پیسہ ہے، وہ تو ان سہولیات کا ضیاع کرتا ہے، لیکن اس کے ضیاع کرنے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا طبقہ ان سہولیات کے استفادے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کی سہولیات کا اور ان یوٹیلیٹیز کا استعمال کریں تو ناظرین کو میری طرف سے گزارش بھی ہے کہ کوشش کریں کہ ان کو نعمتوں کے طور پہ ٹریٹ کریں، اور اس میں اسراف اللہ رب العزت کے بنائے گئے قانون کے مطابق ہے ہی اخلاقیات کے خلاف۔ اور اگر آپ پے بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ کو اس بات کا احساس ذمہ داری ضرور ہونا چاہیے کہ آپ پے کریں، لیکن آپ دوسروں کو بھی ان نعمتوں سے محروم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے غور و خوض کی بہت اچھی بات ہے، اور یہی دیکھا گیا ہے کہ جب شادیوں میں کھانے پر پابندی تھی تو لوگوں سے پوچھا گیا کیا کریں، کہیں گے بھائی جو اس کا جرمانہ ہے نا ہم نے وہ ادا کر دیا ہے، اب ہم کھانا کھلا دیں گے۔ تو پیسے کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ قانون کو وائلیٹ کریں، آپ جو بنائے گئے قوانین ہیں جو سب کے لیے اس کو وائلیٹ کریں، یا کوئی اگر سہولت ہے تو اس کو اتنا حاصل کر لیں اپنے پیسے کے بلبوتے پر کہ دوسرے طبقے کی جو ہے تلفی ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور بھی ہے کہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں، جو بیچارے نمازی ہیں اور ایک مختصر آمدنی ہے، وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بل دکھاتے ہیں بجلی کا کہ ہمارے گھر میں تو ایک پنکھا ہے، 4 ٹیوب لائٹیں اور یہ ہے، اس میں ہمارے پاس بل اتنے ہزار کا آ رہا ہے۔ اب پتہ یہ چلتا ہے کہ اسی علاقے میں کوئی فیکٹری ہے، کوئی ہے جہاں بجلی چوری کی جا رہی ہے یا لوگوں نے کنڈا لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ اس کا جو ہے خمیازہ بھگت رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرمائے گا، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی بددیانتی ہے جو ہمارے معاشرے میں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایسے افراد کے جو نادہندہ ہوتے ہیں، واجبات ادا نہیں کرتے اور قوم کے ساتھ اور قوم کے املاک میں خیانتیں کرتے ہیں، پھر اس خیانت میں مزید آگے ارتکاب کرتے ہوئے وہ اس بجلی کے معاملے میں بھی خیانت کرتے ہیں، یقیناً وہ خائن بھی ہیں، مجرم بھی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار بھی ہیں۔ اب اس کے اندر دو طرفہ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک طرف تو ایک شہری ہونے کے ناطے ایک ذمہ دار شہری کی ذمہ داری اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمام چیزوں کی جس طریقے سے حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے اپنی طرف سے اور اپنے کسی ایٹیٹیوڈ اور فعل سے وہ کسی کے لیے بوجھ نہ بنے۔ جیسے آپ نے کہا کہ سب کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، پورا علاقہ اس کا بل بھر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بھی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہماری شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ ایسا کوئی بھی کام، ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھایا جائے، اگرچہ کسی کے پاس یہ ریزن ہو کہ کل کو کچھ ہوگا تو ہم چھڑا لیں گے اور ہم اس طرح نکل جائیں گے اس سے، اس چنگل سے، اس جال سے۔ تو یہی آپ نے جیسے کہا کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جائے، بالکل صحیح۔ تو اچھا، تو ایک طرف یہ ذمہ داری، ایک طرف ظاہر ہے کہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو آسان بنائے، ان تمام چیزوں کی تقسیم ایسی عادلانہ ہو، منصفانہ ہو، اور لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں بلنگ وغیرہ کے معاملات میں ایسی آسانی، ایسا نہ ہو کہ لوگ دہندہ بھی ہیں، ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود بھی بلوں کے معاملات میں نہیں جناب، لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، لوگ اندھیرے میں بھی بیٹھے ہیں، بل بھی بھر رہے ہیں، اور جو فائدہ اٹھانے والا ہے ایک طبقہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس پر یعنی کہ ایک ایسی گرفت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے، گرفت بھی مضبوط ہونی چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنا۔
जी 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 बताया कि ये लॉकडाउन में हमारी 2 महीने फैक्ट्रियां बंद रही हैं, मगर जो बिल आया है ना वो पूरा आया। वो ऐसे आया जैसे 2 महीने फैक्ट्रियां चलती रही। यानी बिल में सरे मुंह कोई फर्क नहीं, हाँ, तो कोई ये फर्क दो नहीं। तरफा गोया जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो इसलिए वही बात हो गई कि ये जिम्मेदारियों का चूँकि टॉपिक है, हर एक पर लाजिम है अपनी अपनी जिम्मेदारी। जो अदा नहीं कर रहा अपनी जिम्मेदारी, वो अपने उस दायरे में यकीनन उसको खुद यानी अपने आप को चोरी शरीयत कर के रहा है, जो कुंडा लगा रहा है, उससे भी इसका ख्याल रखना। शरीयत के अदालत में खुद अपने आप को तज्जिये के लिए पेश करना चाहिए और बड़े फख्र और से उसको बताते देखना हैं। मैं तो उन लोगों को जानता हूँ, चंद ऐसे लोगों को 2 एसी हैं घर में, स्प्लिट्स हैं और ये हैं और एलईडीज हैं, ये वो। बिल कितना है जनाब? बिल 1800 रुपये आता है। बिल कितना आ रहा है? 1300 रुपये आ रहा है। भाई बड़ा करम है आप पर तो कि आपके मतलब तमाम मामलात भी चल रहे हैं और बिल इतना कम आ रहा है। ये भी एक, और बड़े फख्र से बताते हैं और ज़मीर भी बड़ा मुतमईन नज़र आता है उनका। बिल्कुल। तो जाहिर है कि उन्हें इस बात से डरना, ठीक है दुनिया में कोई छूट गया, लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो ये गिरफ्त होगी ना इसकी। तो इस हवाले से ज़रूर डरना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करके अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, लुक़मा किस तरह खिला रहे हैं उन्हें। इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। और एक छोटा सा एक फ़िक़ही एतबार से छोटी सी बारीकी है कि आमतौर पर इसको चोरी कह दिया जाता है, जो बिजली वगैरह, इसको ख़यानत कहना चाहिए फ़िक़ही एतबार से। उर्फ़ में ठीक है चोरी है ये, लोगों को जवाब मिल जाएगा ज़रा। जी मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उर्फ़ी एतबार से नहीं, ख़यानत भी कोई छोटी, तो कर रहे हैं, मुफ्ती साहब ने तो बता दी। तो ख़यानत भी कोई अच्छा काम नहीं है ना। तो खाइन का तो कोई हमारे यहाँ तो वो नहीं, तो फिर ला top to bottom सारी नजर आते हैं। तख़ूनुल्लाह व रसूल व तख़ूनु अमानातिकुम। तो इस एतबार से एक छोटा सा फ़र्क है ये, असल में बारीकी है ये। लेकिन बिल के ऊपर लिखा हुआ था कि चोरी करने वाले के लिए सजाएं हैं। वो इसीलिए क्या उर्फ वही है, उर्फ वही और वही रियासत का लफ्ज़ भी वही रहेगा, वो अपनी जगह है। हाँ, लेकिन जो कि एक फ़िक़ही आपने सवाल किया है तो इसलिए मैंने तवज्जो दी। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ये सब चीज़ें वो हैं कि जो हमारी जिम्मेदारियों के हवाले से, हमारे हुकूक़ व फ़राइज़ के हवाले से हमें आगाही फराम। ज़ाहिर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद बनाने के लिए इस किस्म के टॉपिक्स को शामिल किया जाता है ताकि बेहतर से बेहतर मालूमात आप तक। और ARYQTV का अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से, डे 1 से ये एक मिशन है कि लोगों को आगाही फराम की जाए, सोशल हवाले से, दीनी हवाले से, अखलाक़ी एतबार से, हर एतबार से लोगों को अवेयर किया जाए कि आया इस्लाम की क्या तालीमात है और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और इंशाअल्लाह नातों को भी शामिल करेंगे और हमारे जो पैनलिस्ट हैं इंशाअल्लाह उनसे बात भी करेंगे। वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे हैं, वक्फ़े से लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। बहुत आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे तीनों सना खानों ने कलाम पेश किया। सकलैन रशीद, उज़ैर अज़ीज़ी बंदगी ने और हमारे दानिश अहमद साबरी ने। बहुत उम्दा तीनों हजरात ने एक ऐसी महफ़िल सजाई, एक ऐसा माहौल बना दिया कि माशाअल्लाह रहमत सहार का एक लुत्फ़ दुबाला हो गया है। मौजू हमारा जो है आप जानते हैं कि शहरी हुकूक़ व फ़राइज़ पर आज बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो पहलू आज आए हैं गुफ्तगू में दौरान प्रोग्राम कि जिस पर आम तौर पर हम गुफ्तगू नहीं करते या हम सरफ़ नज़र करते हैं। छोड़ो, अगर कुंडा ही तो डाला है, क्या किया, लेकिन आप उसके पीछे देखें कि उसके जो है लोगों पर कितने बुरे असरात मुरतब होते हैं। बहुत कम आमदनी वाला तबका जो है उससे परेशान हो जाता है। खुदा के लिए, अपनी सहूलत के लिए दूसरे को आजमाइश पे ना डालें और इसका हिसाब देना है हमने जाकर। ये तो हमारा ईमान है कि आखिरत में हमें अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो इसको भी कोई मामूली समझ कर तर्क ना कर दे कि जनाब ये तो ख़यानत है, चोरी नहीं है। नहीं, ये चोरी ही के ज़ुमरे में मुफ्ती साहब ने फरमा दिया है। तो इसको ज़रा पेश नज़र रखिएगा। अच्छा, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से हम आते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर किसी चीज़ को कह दिया जाए तो कहते तो है ही पब्लिक के। आपके यहाँ कानून बता रहे जनाब उसके भी कवायद व ज़वाबित है कुछ, यानी कि आप कम्युनिटी हॉल्स ले लें या पब्लिक पार्क्स ले लें, तो इस तरह जो लोगों की फैसिलिटी के लिए, लोगों की सहूलत के लिए कि जनाब लोग जाएं वहाँ पर ताज़ा हवा खाएं और थोड़ा सा अपना फ्रेश हो जाए, इस हवाले उसको भी नुकसान पहुँचाए जाते हैं। हज़रत क्या फरमाइएगा, हम लोग कहाँ खड़े हैं, सिविक सेंस हमारा कहाँ है? और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारे ये जो रियासत फैसिलिटेट करती है वो तो हमारी बेहतरी के लिए होता है। तो इस हवाले से उसको नुकसान पहुँचाना और मफाद आम्मा के हवाले से जो चीज़ें हैं उस पर कदगन लगाना, मैं चाहता हूँ उस पर कुछ कलाम फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल इज्तिमाई जो हुकूक़ हैं उसके ज़िमन में ही ये बात भी आ जाती है। और एक पहलू ये भी है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर जो है वो दो तरफ़ा होता है, मैं तो समझता हूँ। जी जी, हुकूमत के लोग भी जब ये देखते हैं बाज़ के किसी एक फ़र्द का मखसूस उसमें मिल्कियत का नहीं है तो वो भी उसके अंदर अपने हुकूक फिर इस्तेमाल करते हैं। किसी जगह को शादी हॉल बना लिया,
ابھی جو پچھلے عرصے میں اتنے شادی ہال توڑے گئے اور یہ سب کیا تھا؟ یہ سب وہی تھا کہ بے روزگاری بڑھ گئی، نہ جانے کتنے لوگ بے روزگاری کا تو آپ نے مطلب ناجائز جگہوں پر جو ہے جو آپ کی جگہ ہی نہیں ہے آپ نے ان کو اپنا پلاٹ بنا لیا ہے، اس پہ قبضہ کر لیا ہے۔ اور اسی طرح عوام کی طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز جس چیز کے لیے ایک پلاٹ آپ کو دیا گیا وہ ہاسپٹل کے لیے ہے، تو وہاں گدھے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک پلاٹ جو ہے وہ پارک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب شہر کوفہ بسایا تھا یا دیگر ہماری اسلامی ریاستوں میں شہر بسائے گئے، تو آج ہم ان کی جب ایک نقشہ دیکھتے ہیں یا نقشہ سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس میں سڑکیں کتنی کشادہ تھی، اس میں پارکس کیسے بنے ہوئے اور تھے، سیدنا عمر فاروق تو فاؤنڈر ہیں اس کے، جی، اور مسجد کیسے مرکز میں بنی ہوئی ہے۔ تو یہ اس کا تعلق ہے اجتماعی ماحول کے ساتھ۔ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ اب ہم اربنائز ہو گئے ہیں۔ اربنائز، اب جو ہے نا مثال کے طور پہ ایک پلاٹ ہے تو اس پہ ایک پورا کمپلیکس بنا ہوا ہے، اس کے اندر 20 فیملیز اور خاندان رہ جس رہے میں ہیں، 5 افراد رہنے تھے 500 افراد رہ رہے ہیں۔ 500 افراد رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس 500 افراد کی جو فیسلٹی ہے جو 5 کو دینی تھی 500 کیسے فراہم کر دی جائے؟ جی بالکل، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک پانی کی ٹوٹی کھلی چھوڑ دیتے ہیں اور پانی ضائع ہوتا ہے تو وہ آپ پورے کمپلیکس کا حق مار رہے ہیں یا پورے محلے کا حق مار رہے ہیں۔ بالکل آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ہم کسی ایک شخص کی ملکیت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے۔ آپ اگر 100 لوگوں کی ملکیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ قیامت کے دن کس کس کا جواب دیں گے؟ کس کے جواب دیں؟ اپنی نیکیاں کس کس میں آپ تقسیم کریں گے؟ اور نیکیاں ہو بھی تو نا اتنی جی جو تقسیم کی جائے، نہیں ہو تو پھر دوسروں کے گناہ آپ پہ چڑھیں گے، بالکل سارا وہ ہے۔ تو اس لیے سے اجتماعی ماحول میں قرآن کریم نے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اجتماعی اوامر سے ہمیں جوڑا ہے، او بدو سارے عبادت کرو، سب نماز، یعنی جمع کا صیغہ لایا جاتا ہے، ہمیں جوڑا ہے، بہت اچھی بات۔ ہمیں نماز میں روزے میں ہمیں ایک ذہن دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو تو وہاں بھی تم پانی کو ضائع وضو نہ کے حوالے سے کیا بات، اسراف وہاں پر بھی نہیں ہے۔ تو ایک بندہ جب اپنی ملکیت میں اسراف نہیں کر سکتا تو دوسرے کی ملکیت میں کرے۔ بہت اچھی بات علامہ صاحب، واہ واہ واہ، کیا کمال انداز۔ اچھا چونکہ دیکھیں سب چیزوں میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اسراف بھی نظر آ رہی ہے اور وائلنس نظر آ رہا ہے، قانون شکنی نظر آ رہی ہے، غیر ذمہ داری نظر آ رہی ہے، وہ ساری چیزیں جسے ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے کیا فرمائیے گا اگر امن و امان کے حوالے سے اجتماعی نظم و ضبط کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے تحت اگر ڈبل سواری پہ پابندی عائد کی جاتی ہے، جلسے جلوس پر پابندی عائد کی جاتی ہے، زیادہ افراد کے میل جول پر پابندی عائد کی جاتی ہے، تو اچھا اسے بھی لوگ جو ہے اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ اچھا شرعی حکم میں چاہوں گا کیا ہے، شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیے۔ رئیس بھائی دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ جو ابتدا میں کئی پہلوؤں سے ہماری گفتگو ہوئی، چونکہ یہ اگر عصری تناظر میں دیکھیں تو لاک ڈاؤن کی صورتحال میں سب چیزیں سامنے نظر آئی۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو ہے اصولی اور نظریاتی بات کہ اصولی طور پر ایک شرعی ریاست ہو تو اس میں کن بنیادوں کے اوپر آپ نظم و نسق کو قائم کرتے ہیں۔ اچھا پھر ہم آ جاتے ہیں فی زمانہ کہ فی زمانہ قانون سازی یا اس طرح کی جو پابندیاں ہوتی ہیں اس کا شرعی حکم تو میرا خیال ہے کہ مفتی صاحب زیادہ مناسب ہیں کہ وہ اس حوالے سے گفتگو فرمائیں، لیکن میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جو قوانین ہیں وہ واقعتاً شرع سے متاثر ہو کر نہیں بنائے جاتے، ان میں سے کئی پابندیاں ایسی بھی ہوں گی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ریاست بعض اوقات انفرادی ترجیحات کی بنیاد پر، بعض اوقات کچھ خاص عوامل کی بنیاد کے اوپر بھی بعض پابندیاں لگاتی ہیں۔ اگر شرع کو سامنے رکھ کر وہ پابندی لگائی جائے تو پابند ہوں گے جو شہری ہیں کہ اس کی یعنی پاسداری کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اخلاقی اور قانونی لحاظ سے ریاست اس بات کی پابند ہے کہ وہ شہریوں کو بلا وجہ صرف اپنی پسند کہ مجھے یہ قانون پسند ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جس ملک میں آج ہم موجود ہیں وہاں پر تو آپ یعنی جمپ اپنی مرضی سے بنوا لیتے ہیں، صاحب آئے ان کو پسند نہیں آیا انہوں نے جمپ بنوا دیا، دوسرے صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں مجھے تو جمپ پسند نہیں ہے، جمپ ہٹا دیے۔ سگنل کہاں پہ ہونا چاہیے؟ تو ان تمام معاملات کو سامنے رکھ کر پھر اس بات کا تعین ہوگا کہ کون سی پابندی درست ہے اور کون سی پابندی درست نہیں ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کرونا کے دور میں ہم آج موجود ہیں، کئی پابندیاں ایسی ہیں جس میں ہمارے جو مفتیان ہیں اور جو علماء کرام ہیں انہوں نے کئی حوالے سے اس سے ڈس ایگری بھی کیا ہے پالیسیز کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو غور و خوض سے دیکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد
اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. اچھا ایک دو چیزیں میں اور ضرور فرمائیے، کہوں گا فرمائیے ڈاکٹر صاحب. کہ تہذیب کے نام پر اربنائزیشن کوئی بہترین شے نہیں ہے. کیوں؟ یہ بڑی اس عجیب لیے بات ہاں کہی آپ نے. اس لیے میں آپ کو گزارش کروں کیونکہ اسلام میں جس طرح کے معاشرت کو قائم کرنا پسند کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے خلفائے راشدین المہدیین کے اقوال ہیں کہ شہروں کو ہاریزنٹلی آپ پھیلائیں. اربنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی تمام آبادیوں کو، گاؤں کو، دیہاتوں کو، اور ہاریزنٹل جو اسپریڈ یعنی آبادیاں ہوتی ہیں ان کو آپ ایک جگہ جمع کر دیں، اور پھر آپ ورٹیکل سٹیز کو بنانا شروع کر دیں عمودی. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک تو وہ لینڈ بیرن ہو جاتی ہے، فیسلٹیز کا مسائل کا شکار ہوتی ہے، پیچیدہ کراچی اس مسائل. بات کا منہ بولتا سنا. کراچی ہے، نیو یارک ہے، بالکل. جو دیگر بڑی بیجنگ شہر ہے، ہیں تو یہ وہ اس کا مسائل بالکل پیدا ہوتے ہیں. صحت بھی اس کے اوپر کمپرومائز ہوتی ہے، بہت لوگوں چیزیں، کو بہت فیسلٹیز نہیں ملتی. بہت تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اربنائزیشن اگر آئیڈیل فارم میں دیکھا جائے تو اسے ہمیں پرابلمٹائز کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تمام لوگوں کو اس حوالے سے کچھ تجاویز پیش کی جائیں کہ جو اربنائزیشن ہے اس کو انڈسٹریلائزیشن کے ماڈل پر رکھ کر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ بہتر اور ایک ایسے معاون شہر ہم آباد کریں جس میں صحت کا بھی خیال رکھا جائے، تعلیم کا بھی خیال رکھا جائے، اور دیگر تمام مسائل کو بھی اپنے سامنے رکھا جائے. بہت اچھی بات، بڑی رہنما باتیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. اچھا ایک اور چیز بھی ہے، اگر ریاست حفظان صحت کے اصولوں کے پیش نظر پان، گٹکا، چھالیا اور نہ جانے کس کس قسم کی وہ جو آج کل چیزیں ہیں جو کھائی جاتی ہیں، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں ان کا، اور پھر وہ تمام چیزیں جو ہے اگر وہ منہ کے کینسر کا سبب بن رہی ہیں اور اس کا کہیں اشتہار لگا ہوتا ہے تو دیکھا ہی جاتا ہے اسی کے نیچے پان کی پیک پڑی ہوئی ہے، تو جناب اس کو تو آپ نے بالکل نظر انداز کر دیا. حالانکہ حفظان صحت کے اصول جو ہے اس کے اندر باقاعدہ ہر ٹوبیکو کمپنی جو ہے اپنے پیکٹ پر لکھتی ہے کہ جناب یہ جو ہے تمباکو نوشی جو ہے حفظان صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور نہ جانے کینسر کے کیسے کیسے چہرے اس کے اوپر دکھائے جاتے ہیں، اس کے باوجود اثر کوئی نہیں ہوتا، اس کی سیل اسی انداز میں نظر آتی. یہ سب چیزیں پامال کرنا، حالانکہ یہ ہمارے اپنے میں کیا فرمائیے سوال. ہاں جی، دیکھیں بنیادی اس میں سمجھتا ہوں اصول یہ ہے کہ حکومت وقت کا اور ریاست کا کوئی بھی ایسا قانون کہ جو مفاد عامہ کے لیے ہو اور قرآن و سنت سے متصادم نہ ہو تو اس پر بھی عمل کرنا بالکل لازم اور شرعاً واجب ہے. مثال کے طور پر سگنلز وغیرہ جو لگائے جاتے ہیں تو ابھی ایک گورنمنٹ رول ہے یہ کہ ان سگنلز کو آپ فالو کریں، سگنل کی پابندی کریں آپ، لیکن لوگ اس کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ثوابدید پر ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تھوڑا وہ بیچارہ کھڑا ہوا ٹریفک والا اس کو ثوابدیدی اختیار ہے یہ کہ آپشنل ہے. مطلب یہ آپ کا جس دن موڈ ہو تو آپ رک جائیے، اور آپ کا اگر موڈ نہیں ہے تسلی سے نکل ٹائم جی موڈ نہیں ہے اگر تو آپ نہ رکنا چاہیں، کوئی مسئلہ جلدی ہے اس دن کوئی سگنل بھی اس طریقے سے. تو بہرحال قوانین کے معاملے میں اس معاملے میں دیکھا گیا ہے کہ بہت لوز ہیں لوگ نا، اور اس کو ایزی لیتے ہیں یا آپشنل سمجھتے ہیں، جبکہ اس کو یقیناً لازم سمجھنا چاہیے اور اپنے اوپر بھی ہمیں اس کو نافذ کرنا چاہیے. والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اس حوالے سے تربیت کریں، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب تعلیم دیں تو اس دوران اس طرح کی چیزوں کو بھی شعور بیدار کریں، اور اسی طریقے سے حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون بنانا صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، اس کا نفاذ ضروری، یہ بھی ضروری، اس کی صحیح نگرانی کرنا، اس کے نفاذ کی پھر نگرانی کرنا یہ بھی ضروری ہے. لہٰذا یہ جو گٹکے کے حوالے سے یا کینسر کا باعث بننے والے موذی امراض کا جو باعث جو چیزیں بنتی ہیں تو اس کے لیے جو اس طرح کی ممانعتیں آتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ان پابندیوں کو فالو کرنا ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ اگر پابندی لگ گئی ہے تو اب ہم چھپا کر لیں، یہ بھی ایک سمجھتے ہیں لوگ. تو جبکہ یہ جو موذی چیزیں ہیں، لفظ جگاڑ ہوتا ہے اس میں، یار کوئی جگاڑ کرو ایسی، یہ بھی ڈکشنری میں بھی لفظ ہے. اچھا واہ، یعنی اس کو اتنا استعمال کریں کیا کہ شامل کرنا پڑ گیا ڈکشنری کے اندر، یہ شاید ایسا ہوگا اس کے ساتھ. خیر، تو یہ چھپا کر ایسا کر لینا تو یہ بھی کوئی جواز کی دلیل نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا لازم ہے. اور جس طرح کی یہ جو گٹکا وغیرہ کی قبیل سے جو موذی چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پر یا تقریباً سمجھ لیں کہ ڈاکٹرز بھی اس پر متفق ہوتے ہیں اور منع کرتے ہیں، موذی قرار دیتے ہیں، تو اس کو کھل کر یا چھپ کر بیچنا، کمانا
اس طرح کی کمائی کو بھی شرعاً ہم کوئی جائز کمائی نہیں کہہ سکتے کہ جس سے مزید کوئی قوم کی یا لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح جاری رکھیں، تو ایسی کمائیاں جو ہیں اس کو بھی ممنوع کے درجے میں رکھا گیا ہے اور اس سے بچنا بھی واجب ہے، دوسروں کو بھی ہمیں اس سے بچانا چاہیے، اور کوئی ایسی چیز ہم اس کے مقابلے میں متعارف کرائیں، لے کر آئیں کہ جو فائدے مند ہو، اور جو پابندی لگائی گئی ہے اس وہ کو تو فالو سب چیزیں کرنا۔ سب کو پتہ ہے کہ جو چیزیں فائدے مند ہیں، جیسے سونف ہے، دیگر چیزیں ہیں کہ جو استعمال کی جا سکتی ہے اس کے ریپلیسمنٹ میں، لیکن نہیں کی۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ ہمارے یہاں اس حد تک اویئرنیس ہے کہ کیا چیزیں مضر صحت ہیں اور کیا چیزیں ہماری صحت کے لیے بہتر ہیں، یہ جانتے بوجھتے وہ تمام چیزیں اختیار کی جاتی ہیں کہ جو ہماری صحت کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا اپنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قصور ہے۔ خدا نخواستہ بہت سے لوگ، میں خود دیکھتا ہوں اور آپ خود سوشل میڈیا پہ اور ویسے دیکھتے ہوں گے رپورٹس کہ کتنے لوگ منہ کے کینسر کا اور پھیپھڑوں کے کینسر کا، ظاہر ہے ان تمام چیزوں کے استعمال سے جو ہے سبب بن جاتا ہے یہ سب چیزیں، تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اور اپنی صحت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو کنکلوژن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس دور میں کہ جب ایک وبا کی صورت میں بہت سے لوگ متاثر ہیں، بہت سے لوگ خائف ہیں، بہت سے لوگ تشکیک کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور سلامتی اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہی ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک کرم فرما دے آپ پر اور ہم سب پر، پوری ملت اسلامیہ پر اللہ پاک کرم فرما، اور اس ماہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں یہ جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اللہ پاک اپنے کرم، اپنے فضل سے آپ کو ہمیں نوازے۔ چونکہ یہ جو رحمت سحر کا سیگمنٹ ہے اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام دیجیے گا۔ آج شہری حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہوئی، بہت اچھے انداز میں آپ سب نے بیان فرمایا، میں چاہتا ہوں چند جملوں میں اپنا میری پیغام۔ طرف سے پیغام بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک مسلمان چاہے وہ شہری ہو یا ریاست کے کسی ادارے کا ملازم ہو، وہ بالآخر اللہ رب العزت کے ہاں اپنے ہر فعل کا بہت عمدہ، جواب دہ ہے۔ بہت عمدہ۔ لہٰذا آپ کی جو بھی پوزیشن ہے معاشرے کے اندر، آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر فعل کو خوب سوچ سمجھ کر اور یہ دیکھ کر کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا اس کے برخلاف، تو کوشش کریں کہ احکامات کے مطابق آپ اپنی زندگیوں کو بہت اچھی بات۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے؟ لیکن جو ایک منظم معاشرے کی ہم نے بات کی ہے، یہ معاشرے کی تنظیم، یہ بھی محسن انسانیت کا ہمیں ایک تحفہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ حضور علیہ السلام عید کی نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آتے تھے۔ یہ ون وے ٹریفک کا ایک اصول آپ نے دیا ہے، یعنی کہ جب کہیں پر رش لگا ہوا ہو تو آپ نے معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، کیسے قانون بنانا ہے۔ آپ مسجد میں آنے کے لیے لہسن کو منع کرتے تھے، خوشبو کے استعمال کی ترغیب دیتے تھے، اتنا برداشت نہیں تھا کہ برابر والے کو آپ سے اذیت ہو۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں کتنے اجتماعی ماحول میں بہتر رہنے کی، دوسرے کا حق ادا کرنے کی ہمیں کتنی جگہوں پہ دعوت دیتا ہے۔ بے شک۔ یہ ہم کوئی کسی ملکی قانون کی محض بات نہیں کر رہے، یہ ساری چیزیں رسول عربی کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمیں۔ تو ہم جب بھی کسی دوسرے کا حق ادا کریں گے، خیال کریں گے، نوائز پولوشن سے بچائیں گے، لوگوں کو اپنی جو ہے وہ تکالیف سے بچائیں گے، تو رحمت عالم اس سے خوش ہوں گے۔ اس کو دینی فریضہ سمجھ کر اپنانا چاہیے۔ کیا کہنا ہے مفتی صاحب، کیا فرمائیے گا آخری کلمات آج کے اس موضوع کے حوالے سے پیغام کی صورت؟ جی، اس حوالے سے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم کسی جگہ سے گزرتے ہیں اور کیمراز لگے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم سنبھل جاتے ہیں، اور اگر کیمراز نہ ہوں تو ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہم دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک بھی صحیح معنی میں انٹرنلی اور ذاتی طور پر ہم رسپانسبل نہیں بن سکے، بلکہ کسی نہ کسی کی نگرانی کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے ہم وقتی طور پر شاید باادب ہو جاتے ہیں۔ تو ادب وہ چیز ہے، ادب کی جو تعریف کی ہے امام فخر الدین رازی اور دیگر علماء نے، کہ وہ کیفیت کے جو طبیعت میں جا گزیں ہو جائے، جو وقتی طور پر آپ کو باادب بنا دے، کوئی آیا ایک دم سیدھے ہو گیا، یہ ادب نہیں ہے، یہ ایک تکلف ہے، تصنع ہے، اور وہی زیادہ معاشرے میں ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ حقیقی منفعتیں اپنی املاک سے اور اپنی قومی معاشرت سے نہیں اٹھا پا رہے۔ ادب جب تک عارضی رہے گا ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس ادب کو مستقل بنانے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے کہ انشاءاللہ پھر ایک دیکھیں نا، ماہ رمضان میں ایک مہینے کے لیے ٹائم ٹیبل سیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دسترخوان بھر جاتا شادہ ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا۔
کہ پوری قوم ایک مہینے کے لیے پابند ہو گئی، برکت ہو گئی. اگر مستقل پابند ہو جائیں کتنی برکت ہو جائے. صاحب بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا، تینوں ثنا خانوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج شہری حقوق و فرائض کے حوالے سے بات ہوئی تو گویا یہ بات سامنے آئی کہ پہلی بات تو یہ کہ بطور مسلمان ہمیں اپنی ہر عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اور ہمیں اس طور پر زندگی گزارنی ہے کہ جیسے کیمرہ اگر لگا ہوا ہوتا ہے ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں تو اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع البصیر ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. تو ہمارے تمام اعمال کا ہمیں جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو اس اعتبار سے ہمیں تمام قوانین کی پابندی بھی کرنی چاہیے، ملک کی تمام ریاستی قوانین کی. اپنے حقوق کے لیے بھی ضرور جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن اپنے فرائض کو نہیں بھولنا چاہیے. جہاں حقوق اور فرائض جو ہے ان میں بے اعتدالی آ جاتی ہے، وہاں ریاست میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، اور 4:22 آج کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائے سحر انشاءاللہ اذان فجر کے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. اس کے بعد جب لوٹیں گے تو قبلہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جو آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عنایت کریں گے. ہم حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.